अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीयना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। पूरे पाकिस्तान को, पूरे आलम इस्लाम को ईद उल अज़हा की दिली मुबारकबाद। आज का दिन मुसलमानों की तारीख़ का बहुत अहम दिन। ईद उल अज़हा का आगाज़ कैसे हुआ या ईदों का आगाज़ कैसे हुआ, इस पर भी हम बात करवाएंगे। ख़वातीन व हज़रात, ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी? सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फ़र्ज़ंदी? इक़बाल फरमाते हैं, इस पर भी बात करेंगे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो कौन सा ख्वाब देखा था, वो ख्वाब क्या था, फ़लसफ़े क़ुरबानी क्या है। अल्लाह ताला जो छुरी चलवा रहा है, ये किस पे छुरी चलवा रहा है? महज़ एक जानवर पर या अपनी ख्वाहिशात पर? वो ख्वाहिशात जो हमें अल्लाह से जुड़ने नहीं देती। तो मेरे और अल्लाह के दरमियान जो भी होगा उसे मैं हटा दूँगा। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ अल्लाह, मेरी इबादतें, मेरी क़ुरबानियाँ, मेरी ज़िंदगी, मेरी मौत सब अल्लाह के लिए है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल है। सवाल आया कि माँ हाज़िही उज़ाही या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क़ुरबानी जो हम करते हैं ये क्या है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि सुन्नतो अबीकुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। ख़वातीन व हज़रात, जय्यद उलमा तशरीफ़ फरमा है, इनसे सीखेंगे कि फ़लसफ़े क़ुरबानी क्या है, ये दिन हमें कैसे मनाना चाहिए। चंद बड़े काम और वलितकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, उस पर भी बात करवाएंगे। लेकिन उससे कबल लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम पर भी बात करवाएंगे मोहतरम शेख शुजाउद्दीन साहब से। मुमताज़ आलिम दीन, कौन आपसे वाकिफ़ नहीं, शागिर्द ख़ास मोहतरम डॉक्टर असरार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ फरमा है। मोहतरम डॉक्टर मोहसिन नक़वी साहब, एक और जाना माना नाम हमारे मुल्क का, साबिक़ मेंबर इस्लामी नज़रियाती काउंसिल तशरीफ़ फरमा है। मुफ्ती इरशाद अहमद एजाज़ साहब, महबूब और मकबूल नाम हमारे मुल्क का, क़याम सुबह का लाज़मी जुज़। हमेशा हम मुफ्ती साहब से सीखते हैं। और ख़वातीन व हज़रात, हमारी खुशबख्ती के तशरीफ़ फरमा है इस प्रोग्राम में खुसूसी तौर पर कारी मोहम्मद अकबर मालकी साहब। ख़वातीन व हज़रात, ये कारी मोहम्मद अकबर मालकी साहब बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता कारी, हमारे साथ रमज़ान ट्रांसमिशन वग़ैरह में कई साल हुए रहे हमारे साथ। जो लहन अल्लाह ताला ने आपको अता किया है वो आप ही का ख़ासा। मोहतरम अकबर मालकी साहब, आपको खुश आमदीद कहते हुए मैं गुजारिश करूँगा कि सूरह हज की आयत नंबर 37 की तिलावत से आज के प्रोग्राम का आगाज़ फरमाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लन यनालल्लाह लुहूमुहा
سبحان سبحان اللہ كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم اللہ اکبر اللہ اکبر وبشر المحسنين سبحان اللہ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين ماشاء اللہ ماشاء اللہ كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله العظيم جزاک اللہ قاری اکبر مالکی صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ سورہ حج اور آیت نمبر ہے 37 نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون مگر اسے تمہارا تقوی پہنچتا ہے اس نے ان کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کیا ہے تاکہ اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کرو اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشارت دے دیجئے نیکوکار لوگوں کو صدق اللہ العظیم شیخ صاحب عطا فرمائیے کیا فلسفہ ہے قربانی کا یہ جو عید الاضحیٰ پوری امت منا رہی ہے یہ کیوں مناتی ہے ابراہیم علیہ السلام کون تھے اسماعیل علیہ السلام کون تھے ارشاد جزاک اللہ خیر انیس صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آج ہم عید الاضحیٰ کا دن منا رہے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا واجب ہے اور ہمارا دین دین فطرت ہے اور فطری جذبات کا ہمارے دین نے لحاظ رکھا ہے انہیں کچلا نہیں ہے چینلائز کیا ہے صحیح رخ پر ان کو ڈھالا ہے
انسانی فطرت میں کہ وہ خوشی منانا چاہتا ہے، خوشی میں دوسروں کو شریک کرنا چاہتا ہے، سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہے، اور ہر قوم میں کوئی نہ کوئی تہوار کا موقع ہوا کرتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے مدینہ شریف میں، تو آپ نے دیکھا وہاں بھی لوگ تہوار منایا کرتے تھے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑی شان کے ساتھ جملہ عطا فرمایا کہ لِكُلِّ قَوْمٍ عید وَهَذَا عِيدُنَا، ہر قوم کی عید ہوا کرتی، یہ ہماری عید ہے۔ اور یہ دو تہوار ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عید الفطر کے موقع پر، عید الاضحیٰ کے موقع پر ہمیں عطا فرمائے۔ مقصدیت کو دیکھیے، وہاں ماہ رمضان میں روزے کی عظیم عبادت کی تکمیل ہوتی ہے تو عید الفطر ہمیں عطا کر دی گئی۔ یہاں حج کی عظیم عبادت پائے تکمیل کو پہنچ رہی ہوتی ہے، عید الاضحیٰ عطا کی جا رہی ہے۔ اسی طرح ایک اور انداز سے دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا ہو رہا ہوتا ہے، بندوں کا حق بھی ادا ہو رہا ہوتا ہے۔ دونوں عیدوں کے موقع پر اللہ کی تکبیرات ہیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ البتہ وہ تکبیر رب پر مزید کلام بعد میں بھی کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کیا صرف اللہ اکبر کہہ دینا کافی ہے، یہ تکبیر رب کے کچھ تقاضے بھی ہیں انفرادی اور اجتماعی سطح پر۔ خیر، دن کے آغاز میں بندہ غسل کرتا ہے، عمدہ کپڑا پہنتا ہے، اور اول وقت میں عیدگاہ میں لوگ جمع ہوتے ہیں، تکبیرات کہنے کا اہتمام ہوتا ہے، 2 رکعت نماز عید ادا کی جاتی ہے۔ گویا ہم خوشی میں بھی اپنے رب کو بھولتے نہیں ہیں، ہماری خوشی بھی اب ہمارے رب کے حکم کے تابع ہوا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر جہاں اللہ کا حق ادا ہو رہا ہے وہاں بندوں کے حقوق بھی ادا ہو رہے ہیں۔ عید الفطر کے موقع پر دیکھیے وہاں صدقہ فطر کی تعلیم دے دی گئی تاکہ مخلوق خدا میں سے جو محتاج ہیں، مالی طور پر کمزور ہیں، انہیں بھی عید کی خوشی منانے کا موقع میسر آ سکے۔ پھر وہ جو صدقہ فطر کا معاملہ ہے وہ نماز عید سے پہلے ہے، یہی وجہ ہے کہ عام طور پر ہمارے یہاں نماز عید الفطر ہے وہ تھوڑا تاخیر سے ادا کی جاتی ہے تاکہ لوگ اس سے پہلے صدقہ فطر ادا کر لیں۔ جبکہ عید الاضحیٰ کے موقع پر کیا ہے، اول وقت میں ہی طلوع آفتاب کے بعد اول وقت میں عید الاضحیٰ ادا کی جاتی ہے تاکہ 2 رکعت نماز بھی ادا ہو، جلد قربانی بھی پیش کی جائے، اور اس قربانی کے گوشت سے خود بھی استفادہ کر لو، اپنے دوست احباب کو بھی پہنچاؤ، اور مخلوق خدا میں سے جو غریب ہیں، محتاج ہیں، مالی طور پر کمزور ہیں، ان کو بھی پہنچانے کی کوشش کرو۔ تو حقوق اللہ بھی ادا ہو رہے ہیں اور حقوق العباد کی ادا کرنے کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ مقصدیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں تہواروں میں ہمیں عطا فرمائی، تو ہماری خوشی بھی بامقصد ہوا کرتی ہے، اس دین نے ہمیں یہ تعلیم عطا فرمائی۔ رہا یہ معاملہ کہ قربانی کیا ہے، انشاءاللہ ہمارے حضرات علماء کرام بھی مزید کلام فرمائیں گے۔ قربانی کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینے کا نام، جیسے کہ آپ نے ایک آیت کریمہ کا حصہ پیش کیا سورہ انعام کی آیت نمبر 162 میں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہان والوں کا رب ہے۔ 100 برس کے بوڑھے ہیں کم و بیش ابراہیم علیہ السلام، اور ایک بیٹا جو برسوں کی دعاؤں کے بعد عطا ہوا ہے، اور وہ 12-13 برس کا کم و بیش ہونے کو آیا اور ابھی چلنے پھرنے کے قابل ہے، ظاہری اعتبار سے بڑھاپے کا واحد سہارا، اور اللہ رب العالمین فرماتے ابراہیم ذبح کر دو اسے، اور پیغمبر کا خواب وہیں پر مبنی ہوا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان لیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی امتحانات سے بھری ہوئی ہے۔ آپ نے سوال کیا تھا کون ہے ابراہیم علیہ السلام؟ خلیل اللہ بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں، اور امام الناس بھی ہیں۔ اللہ نے دنیا کے انسانوں کی امامت عطا کی ہے، مگر انی جاعلک للناس اماما، اماما، البتہ اس سے پہلے کیا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کے رب نے بعض باتوں میں ان کو آزمایا، پس وہ ان باتوں میں، امتحانات میں پورا اترے۔ امتحان لینے والا رب کہہ رہا ہے کہ وہ امتحانات میں پورے اترے، تب اللہ فرماتے کہ انسانیت کی امامت دینے والا ہوں۔ اور پھر کیا ہے، عقل ایک طرف ہے، یعنی آج ہم لوگ کہتے ہیں لاجیکل بات کرے، از اٹ لاجیکل کہ باپ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرے؟ اور وہ باپ کی جو 100 برس کا بوڑھا ہے کم و بیش، اور 12-13 برس کا اکلوتا بیٹا اپنے ہاتھ سے ذبح کرے؟ لوگ کہتے ہیں ایتھکس کی بات ہونی چاہیے آپ کی اجازت سے، از اٹ ایتھیکل کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرے؟ اور شیخ صاحب آپ کی اجازت جی سے، یا ابت افعل ما تؤمر، جی تو یہ بیٹا ابا جان کر گزریے جو آپ نے خواب میں دیکھا اور جو آپ کو حکم دیا گیا، جو حکم دیا تو گیا، کیا باپ ہے اور کیا بیٹا ہے کہ باپ ذبح کرنے کو تیار، بیٹا ذبح ہونے کو تیار۔ کتنے آرام سے واقع میں نے بیان کر دیا، اللہ کتنے آرام سے ہم نے سن لیا۔ ذرا ایک باپ کی سطح پر جا کر کوئی سوچے اور ایک بیٹے کی سطح پر جا کر کوئی سوچے، گویا کہ اللہ کا حکم اوپر ہے، میری لاجک بھی نیچے، میری ایتھیکل ویلیوز بھی نیچے، میری عقل نیچے، میرے رب کا حکم اوپر رہے گا۔ تو قربانی اپنے آپ کو رب کے سپرد کر دینے کا نام، اور اپنی محبوب ترین شے اس کی راہ میں پیش کر دینے کے لیے تیار ہو جانے کا نام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی بات کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام، آپ کی قربانیاں، اسماعیل علیہ السلام، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں پھر شعر پڑھ لیتا ہوں اقبال کا تاکہ بات
تازہ ہو جائے۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ جو شیخ صاحب بات فرما رہے تھے لاجیکل ریشنل اس میں نکلتا ہے یا نہیں نکلتا، اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا۔ اللہ اکبر۔ ارشاد فرمائیے کیا ہے یہ فلسفہ اور ہمیں کیا پیغام مل رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ صاحب نے بڑی بنیادی گفتگو عطا فرمائی۔ ہمارا خیال ہے اس کو ہم پہلے ایک دوسرے پہلو سے ناظرین کے لیے کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، اس سے پہلے کی بھی ایک تاریخ ہے جسے کہنا چاہیے کہ ہیومن سیکریفائس کہتے ہیں، جو مختلف مذاہب میں اور مختلف تہذیبوں میں رہی۔ اچھا، اس کا جو 2-3 اس کے موقع تھے اور مقاصد تھے جس کے لیے وہ انسانوں کو ذبح کیا جاتا تھا، وہ کیا جاتا۔ اس کے لیے عبرانی میں لفظ ذبح کا ہی ہے کہ جو عربی زبان میں بھی آیا۔ کہیں دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے، کہیں ان کا غصہ ہے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، کہیں اچھی زراعت کے لیے، کہیں اور اس قسم کی چیزوں کے لیے انسانوں کی قربانی جو ہے وہ دی جاتی تھی۔ اور زیادہ تر ہمیں تہذیبوں میں اور مذاہب میں یہ ملتا ہے کہ جو علاقے کا سب سے خوبصورت اور تنومند اور اچھا لڑکا ہوتا تھا، عموماً اس کی قربانی کر دیا کرتے تھے۔ تو اب اس مختصر سی بات کے بعد ہم ایک جملہ کہیں گے جو کئی پروگرامز کا متقاضی ہے کہ انبیاء جس دور میں بھی جتنے انبیاء آئے، انہوں نے فکر انسانی کو اور تہذیب انسانی کو آگے بڑھایا۔ اس کو بہت سے پہلوؤں کو انہوں نے نئے انداز سے اور نئی چیزوں سے آشنا کیا تاکہ انسان کی جو کا پوٹینشیل ہے وہ ایمان لانے کے بعد وہ چیز جو ہے وہ بہتر ہو اور انسانی تہذیب آگے چلے۔ ٹھیک ہے۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جس طرح خواب دیکھا اور قربانی کے لیے سب تیار ہو گئے، وہ سب ہو گیا، تو ہر چیز کے 2 پہلو ہوتے ہیں۔ ایک تو دیکھنے والوں کا پہلو ہے، ایک کرنے والے کا پہلو ہے۔ جی جی۔ دیکھنے والے کا پہلو تو یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جس تہذیب میں زندہ ہیں اس کے مطابق ایک نوجوان کی قربانی ہونی چاہیے، اور ابراہیم جو ہیں وہ وہی کرنے جا رہے ہیں۔ اور کرنے والے کا پہلو یہ ہے کہ کرنے والا جس کو حکم دیا جا رہا ہے وہ بھی نبی، اور جس کو ذبح کا خواب میں حکم دیا جا رہا ہے وہ بھی نبی۔ تو اب یہاں یہ ہے کہ جو لفظ ہے اور جو ہمارے وہاں رائج ہوا وہ ایسے نہیں رائج ہوا، یہ نہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کی جاتی ہے، یہ نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ خوشنودی میں اس طرح سے اضافے کے لیے کی جاتی ہے کہ وہ ناراض بیٹھا ہوا ہے اس کو خوش کر رہے ہیں، نہ زراعت کی اور دیگر چیزوں کی مویشیوں کی تعداد کو بڑھانے کے لیے جاتی ہے، بلکہ یہ قربتاً الی اللہ، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے قربانی کی جاتی ہے۔ اور یہی چیز ہے کہ جس کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا، اور وہاں یہ دیکھتا ہے انسان کے ایک رواج کے تحت ہے کہ ذبح کیا جاتا ہے، اس کو قربانی نہیں کہتے۔ جو تہذیبوں میں رہا تو اس کے لیے لفظ ذبح ہی آیا ہے، سریانی زبان میں بھی اور ہیبری اریمک میں بھی، اور یہاں تک کہ گریک لینگویج میں بھی جو لفظ ہے تو وہ ذبح کے ہی معنی ہے، یعنی کاٹنا، سلاٹر کرنا۔ لیکن یہاں یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور اس کی قربت کے لیے کیا جا رہا ہے۔ تو یہ قربتاً الی اللہ کا جو مفہوم ہے، اس نے انسانی تہذیب کو آپ دیکھیں، ہر عبادت سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ قربتاً الی اللہ، نماز پڑھتے ہیں قربتاً الی اللہ، روزہ رکھتے ہیں قربتاً الی اللہ، اور یہ جو قربانی ہے اس کے لیے بھی ہم سب کہتے ہیں قربتاً الی اللہ۔ تو ایک یہ تہذیب کو بالکل بدلنے والا واقعہ تھا کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت اسماعیل کے حوالے سے یہ پیش آیا
کہ جس نے جو ایک رواج تھا اور ایک رسم چلی آ رہی تھی اس کو آپ تبدیل کر دیا۔ اسی طرح سے دیکھیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آپ کے جو سوال تھا جس کا شیخ صاحب نے جواب بھی دیا ایک حد تک، ظاہر ہے کہ مزید گفتگو ہوگی اس پہ، کہ ایک وادی غیر ذی زرع میں ایک ابراہیم جیسا باپ اپنے بیٹے کو لے کر اور جا کے چھوڑ کر آئے، اور اس کی ماں کو عقل انسانی جو ہے جیسا فرما رہے تھے کہ عقل، لاجک، فلسفہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں۔ حکم الہی آ گیا تو اب آپ پابند ہیں اس حکم الہی پہ عمل کرنے کے، چاہے وہ ابراہیم ہو یا سیدنا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کا کوئی امتی ہو۔ اس میں عقل لڑانا، یہ کرنا، آدمی کہے گا یہ تو اخلاقی طور پہ درست نہیں کہ اتنا بچہ چھوٹا اور اس کو یوں جا کے چھوڑائیں۔ لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی تو ہے کہ اللہ کے حکم کا امتثال اور پھر توکل علی اللہ کہ اس نے کہا ہے تو وہی باقی رکھنے والا بھی ہے، وہی غذا دینے والا بھی ہے، وہ ہر چیز کا انتظام جو ہے وہ کر دے گا۔ تو اس طرح سے انبیاء کرام علیہ السلام نے تہذیب انسانی اور فکر انسانی کو آگے بڑھایا ہے اور آگے لے کر گئے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ہے کہ یہ جگہ جو ہے اس میں امن، بلد امین اس کو بنا، اس کے باسیوں کو رزق عطا فرما، یہ کر وہ کر، اور وہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پوری کی۔ وہ جو وادی غیر ذی زرع تھا وہ کس طرح سے آباد ہوگی کہ اب کروڑوں لوگ جاتے بھی ہیں اور وہ سب کرتے ہیں۔ تو یہ تحریک جو تہذیب کا پہیہ ہے، وہ جو لوگ آگے بڑھاتے ہیں، ہم انبیاء کے ایک پہلو اس پہلو کو کہ انہوں نے پیغام الہی پہنچایا، یہ کیا وہ کیا، اس کو عموماً بیان کرتے ہیں۔ جو تہذیب میں انہوں نے تبدیلی کی اور تہذیب کو آگے بڑھانے کا جو ایک کام کیا، اس کا عموماً ذکر جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ یہ جو ہے ہمارے آج کی عید الاضحیٰ کے موقع کے اوپر قربانی، تو اس میں یہ ایک چیز ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، جیسا کہ آیہ مبارکہ اس میں تلاوت کی گئی، کہ نہ اس کو گوشت پہنچتا ہے جس کے اوپر ہم آپس میں کمپٹیشن کرتے ہیں کہ ہم وہ جانور لیں گے جس کا گوشت زیادہ ہوگا، تقوی کو اس میں سے مائنس کر دیتے ہیں۔ ایسا وہ لیں گے کہ جس میں وہ خوب خون بہائیں، ہم نے اتنے جانور کر دیے لیکن تقوی اس میں سے بیشتر جو ہیں اللہ ماشاءاللہ وہ اس میں مائنس کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو فکر انسانی میں یہ بات پیدا کرنا کہ تم انا للہ و انا الیہ راجعون، تمہارا ہر فعل اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے تاکہ وہ آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی بنے۔ ٹھیک، وہ زندگی کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہونا چاہیے اور اس کو ایک تہذیب میں ڈھل جانا چاہیے۔ فلسفہ قربانی کیوں ہے؟ ما ہذہ ازاہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں ذرا یہاں سے شروع کروانا چاہ رہا ہوں آپ سے سنت ابیکم ابراہیم سے، اور پھر یہ کہ جو تقوی کی بات فرمائی جو آج 37 آیت سورہ حج کی، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، تو یہ تقوی حاصل ہوتا ہے، نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے۔ تقوی کا حصول کیا معنی ہے اس کے؟ تقوی ہمیں کیسے حاصل ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ انیق صاحب، عید کے موقع پر سارے جتنے بھی سامعین ہیں اور ناظرین ہیں جی، اور جتنے بھی ہم یہاں پہ موجود ہیں، سب کو عید مبارک، عید الاضحیٰ۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے ہمارے بزرگوں نے یہ بات عطا فرمائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے اس دنیا کی تخلیق کا مقصد یعنی عبدیت، اور دوسری اہم ترین چیز کہ جب ایک انسان کو کسی کے ساتھ اپنی محبت اور تعلق کا اظہار کرنا ہوتا ہے تو وہ کیسے کرے، یعنی طریقہ اور اظہار عبدیت کے جو طریقے ہیں وہ تک تعلیم کیے۔ چنانچہ صحابہ کرام میں سے ایک روایت میں آتا ہے کہ کسی نے ان سے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تمہارے نبی تمہیں ہر چھوٹی موٹی چیز بھی سکھاتے ہیں؟ جی، تو انہوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے تو ہمیں یہ تک سکھایا استنجا کیسے ہوتا ہے۔ جی، خلاصہ اس کا یہ ہے، اس سے معلوم یہ ہوا کہ انسان، جیسے کہ ہم بعض دوسرے مذاہب میں دیکھتے ہیں کہ ایک انسان ہے، اگر وہ ایک طرح کی
روحانیت حاصل کرنا چاہتا ہے، جس کو ہم اسپریچولیزم کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، تو وہ بعض ایسے کام بھی کر رہا ہوتا ہے کہ وہ تجرد کی زندگی بسر کر رہا ہے، تکلیف اٹھا رہا ہے، ریاضتیں کر رہا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک دوسرا انعام انبیاء کے ذریعے یہ ہوا کہ انہوں نے لوگوں کو یہ سکھایا کہ اگر تم اپنے رب تک جانا چاہتے ہو، اس کی ابدیت کا اظہار کرنا چاہتے ہو، تو طریقہ عبادت کیسا ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ تم مٹی میں اپنے آپ کو لوٹا لو، تجرد کی زندگی بسر کر لو، کہیں تنہا جا کر رہنے لگو، ڈھول بجاؤ، جسم کو مٹی میں اٹا دو. تو ایسی چیزیں نہیں. تو ایک دوسرا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے کیا کہ طریقہ عبادت بھی تعلیم فرمایا. اور تیسری چیز جو کہ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی بات فرمائی اور شجاع بھائی نے بھی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بات کا پیغام جو کہ تمام ادیان کے ذریعے دیا گیا، اور وہ یہ دیا گیا کہ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بندگی کے جانچنے کے لیے بنایا ہے، جس کو ہم دارالامتحان کہہ لیں. یہاں پر سب کچھ نہیں ملے گا، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے آزمائیں گے. پورے قرآن کریم میں جا بجا اس مضمون کو مختلف الفاظ میں بیان کیا گیا ہے. کہیں پر یہ کہا گیا کہ لوگ سمجھتے ہیں ایمان لانے کے بعد کہ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، ان کی آزمائش نہیں ہوگی. کہیں پہ کچھ فرمایا، کہیں پہ کچھ فرمایا. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس دنیا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دارالامتحان بنایا. خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جس قسم کی آزمائش اللہ تعالیٰ نے کی، اور جیسے شجاع بھائی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے خود سرٹیفائی کیا کہ اتمہن، کہیں پر آگ میں ڈالا جا رہا ہے تو کہیں بڑھاپے میں اولاد کی قربانی مانگی جا رہی ہے، جس کو ہم سوچتے بھی ہیں ایک لمحے کو، تو انسان سوچتا ہے کہ شاید ہی کوئی دنیا میں اس طرح کی بڑی تکالیف اور مشکلات والے امتحان کو کامیابی سے پاس کر سکے. تو ان چیزوں کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ بندگی، اس کائنات کی تخلیق کا مقصد بندگی ہے، بندگی کے اظہار کے لیے کیا کرنا ہے. نمبر 3 دنیا دارالامتحان ہے. اور آخری چیز کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں تمہیں رکھا ہے تو دنیا کی زیبائش اور آرائش کی بہت سی چیزیں تمہارے ساتھ جوڑی ہیں، ضرورتیں جوڑی ہیں. تمہیں کسی چیز میں مزہ آتا ہے، کوئی چیز تمہیں اچھی لگتی ہے. تو جب اللہ کے لیے جب تم اظہار عبدیت کرو گے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ تمام تمہاری خواہشات اور تمہاری چاہت کی چیزوں سے ہٹ کر کچھ اور چاہیے. سبحان اللہ. اور وہ ہے تقوی، تعلق مع اللہ، کہ تم یہ کیا کر رہے ہو. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم خود قرآن کریم میں سورۃ التوبہ کا جو واقعہ ہے کہ ایک بالکل ہی دیہاتی صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2-4 کلو کھجور لے کر آئے تھے کسی جہاد کے موقع پر، کہ میری طرف سے یا رسول اللہ آپ قبول فرما لیجئے. تو منافقین نے جس کا مذاق اڑایا تھا اور کہا تھا کہ یہ دیکھو اتنے سے مٹھی بھر کھجوروں سے بھی جہاد لڑا جا سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کو قرآن کریم میں ذکر فرمایا. تا قیامت پڑھی جائیں گی وہ آیات جس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اظہار فرمایا کہ یہ غریبوں کی دن بھر کی کمائی کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ قیامت میں ان کو رسوا کرے گا. وجہ کیا ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ در حقیقت وہ شخص جو اللہ کی خدمت میں، اللہ کے نبی کے دربار میں دن بھر کی مزدوری لے کر آ رہا تھا، جو شاید 2-4 کلو سے زیادہ نہ ہو، لیکن اصل جو عبدیت اور بندگی کا تقاضا تھا وہ اس میں تام درجے میں تھا. اس کا مذاق اڑانا اللہ کو پسند نہیں آیا. سبحان اللہ. تو وہ چیز ہمیں جگہ جگہ ملتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ جب دریافت کرتے ہیں، قرآن کریم کی آیت جو تلاوت کی گئی اس میں یہ سکھایا گیا کہ دیکھو جب قربانی ہوتی ہے تو تمہاری رغبت کی چیزیں، اس میں گوشت ہے، کھال ہے، اور 4 چیزیں اور بھی ہیں، لیکن یہ یاد رکھو کہ جب تم اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو گے تو وہ یہ چیزیں نہیں دیکھتا، اس لیے کہ اس تک یہ چیزیں نہ اس کو حاجت ہے نہ ضرورت ہے. ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جانور کے گلے پہ چھری پھیری جاتی ہے اور اس کے گلے سے خون بہتا ہے تو اس کی گردن سے خون بہہ کے زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ کے یہاں اس کا ایک درجہ متعین ہو جاتا ہے. حالانکہ آپ دیکھیں جانور لیٹا ہوتا ہے تو زمین پہ ہی لیٹا ہوتا ہے، تو چھری پھیرنے سے گردن سے خون نکل کے گردن پہ گرنے تک شاید سیکنڈ بھی نہ لگتا ہو، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب چھری پھیری اور گلے سے خون بہا تو زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں اس کا ایک درجہ متعین ہو گیا، مقبول ہے یا مردود ہے، یا آدھا مقبول ہے اور آدھا مردود ہے. تو اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ بندگی جو ہمیں کرنی ہے اس کے اندر بندگی کا جو اصل مقصود ہے اللہ سے تعلق، وہ اگر اس میں نمایاں نہیں ہے تو بڑی سے بڑی عبادت بھی رائگاں ہو سکتی ہے، اور اگر وہ نمایاں ہو تو ایک چھوٹی سی چیز بھی اللہ کے ہاں بڑی قبول ہو سکتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ میں ان کے طریقے، اللہ کے دیگر انبیاء سے آج تک جتنی بھی تعلیم ہے اس میں یہی سکھایا گیا
کہ ابدیت کے اظہار کے لیے، بندگی کے اظہار کے جو اللہ نے طریقے مقرر کیے ہیں، چاہے اس میں نماز ہو، چاہے اس میں روزہ ہو، چاہے اس میں زکوٰۃ ہو، حج ہو، قربانی ہو، اس کے اندر اصل مقصود خدا سے تعلق اور اس کی رضا کا حصول ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ جو ظاہری چیزیں جڑی ہیں، کہیں پر تمہیں مالی منفعت ملتی ہیں، کہیں پر تمہاری معاشرے میں تکریم ہوتی ہے، ایک آدمی جا کر زکوٰۃ تقسیم کرتا ہے، اللہ کی راہ میں انفاق کرتا ہے، تو اس کو ظاہری طور پر تکریم ملتی ہے۔ صحابہ کرام میں سے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال بھی پوچھا تھا کہ جب ایک انسان کسی کے ساتھ کرتا ہے تو جواب میں سامنے والا اس کا احسان مند تو ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ جو اس کو دنیا میں ہی اس بات کا اجر مل رہا ہوتا ہے، یعنی صحابہ کرام کے دل میں آتا تھا۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو صدقہ بھیجتی تھیں، ایک اور صحابی کا آتا ہے بھیجتے تھے تو کہتے تھے جا کر سلام نہیں کہنا ان کو، کیونکہ جب وہ وعلیکم السلام کہیں گے تو گویا کہ ہم نے اپنی اس عبادت کا اجر ان سے متعلق کر لیا۔ بعض بزرگوں کا طریقہ تھا کہ جب کسی کو چیز دیتے تھے تو تاکید کرتے تھے کہ یہ مت کہنا کہ اب ہمارے لیے دعا کیجیے گا، کہتے تھے ہم نے یہ جو چیز دی ہے اللہ کو دی ہے، اس سے جب ہم دعا مانگ لیں گے تو اس کے اندر اصل تعلیم یہ تھی، دعا کوئی دے دیتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اصل تعلیم یہ تھی کہ جو کام تم اللہ کے لیے کر رہے ہو، الا للہ الدین الخالص، سبحان اللہ، وہ جتنا اس تک پہنچتا ہے تو وہ ایک شاید 5 کلو کے 10 کلو کے چھوٹا سا اگر ایک کمزور سا بکرا ہے اس کے ذریعے بھی پہنچ جائے گا، اور جیسا اخبار میں آ رہا ہے کہ 1-1.5 کروڑ کی گائے بھی لے رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس کے ذریعے نہ پہنچے۔ تو ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ اس بات کی تعلیم ہے کہ الا للہ الدین الخالص کیسے ہو۔ یہ بھی آیت دراصل الا للہ الدین الخالص کی ایک تفسیر ہے کہ بھائی اللہ تک تم جب قربانی کر کے چھری پھیر رہے ہو، نہ کھال نے جانا ہے، نہ ہڈی نے جانا ہے، نہ گوشت نے جانا ہے، یہ ساری چیزیں تمہارے کام آنی ہیں۔ اللہ تو یہ دیکھے گا کہ تم اس کے پاس لے کر کیا آئے ہو، تمہارے دل میں اس کے لیے کیا ہے۔ اگر وہ دل کی چیز لے آتے ہو تو اس کائنات کی تخلیق کا مقصد ابدیت ادا ہوا۔ تو جب ہم قربانی کر رہے ہیں تو ایک ظاہری طور پر اللہ سے ابدیت کا اظہار اس طریقے سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ صحابہ کرام نے یہی پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے، ما ہذہ الاضاحی، یہ کیا ہے قربانی؟ تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات فرمائی کہ لوگ تو پتہ نہیں کیا کچھ کرتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کی بارگاہ میں عبادت کا ایک طریقہ ہے، سنت ابیکم ابراہیم۔ تو انہوں نے پھر عرض کیا صحابہ نے کہ ہمیں اس میں کیا ملتا ہے؟ تو علیہ السلام سے تفصیل بیان فرمائی کہ اس میں ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بندگی کا ایک منہج مقرر فرمایا جو اصلاً ان سے اولاد کی شکل میں مانگا گیا، مگر جب انہوں نے کر دیا پورا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ پوری آیات ہیں جب آپ پڑھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا کہ اللہ کتنی محبت سے، کتنے چاہت سے اور کتنی لگاؤ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کا ذکر فرماتے ہیں اتمہن کے تحت ہم نے ان کو آزمایا، یہ کامیاب ہوئے، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، تو پھر اب رہتی دنیا تک اللہ نے انہی کے طریق، ان کی سنت، ان کا دین، ان کی ملت کو ہی باقی رکھا ہے، اور تا قیامت ان کے علاوہ کوئی ملت بھی نہیں آنی اب۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس عمل کو پسند آیا اور امام للناس بنایا گیا اور لوگوں کو حکم دیا گیا کہ ان کی اتباع کرو۔ تو جب اتباع کریں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تک پہنچنے کے جو طریقے آپ نے اختیار کرنے ہیں وہ ان انبیاء کرام کی ملت اور سنت میں اب منحصر ہیں، اس سے باہر کچھ نہیں ہے۔ البتہ جب آپ کوئی عمل ظاہری طور پہ انبیاء کی اتباع کا بھی کریں تو ظاہراً اتباع میں اللہ کو مقصود ہے نیت کا صحیح ہونا۔ ہو سکتا ہے ظاہراً آپ انبیاء کی 100% اتباع کر رہے ہوں اور 100% آپ وہی کام کر رہے ہوں جو نبی نے کیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیے، مگر دل میں کوئی کجی رہ گئی۔ جب دل میں کجی رہ گئی تو پھر وہ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو اس سے پہلے ہی پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں کہ یہ متعین ہے۔ اور یہ صرف قربانی کے ساتھ، مفسرین نے، محدثین نے لکھا ہے کہ معاملہ صرف قربانی کے ساتھ ہی نہیں ہے، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے فرشتہ ساتھ ہوتا ہے، اگر وہ نماز پوری کر لے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ اس کے منہ پہ مار دیتا ہے کہ تم کیا اللہ کے پاس گھٹیا واہیات سی چیز لے کر آئے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی کرم کا بڑا کرم ہے اور بڑی نوازش ہے کہ وہ چھوٹی موٹی ٹوٹی پھوٹی چیزیں قبول فرماتا ہے، لیکن وہ دیکھتا یہی ہے کہ کہ اندر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہر کو، تمہاری چہروں کو نہیں دیکھتا، یہاں دیکھتا ہے۔ اگر یہ صحیح ہے تو ٹوٹی پھوٹی چیزیں بھی قبول کرتا ہے۔ ایک معذور آدمی ہے، وہ چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا اور سجدہ بھی صحیح سے نہیں ہو پا رہا ہوتا، پوری مسجد میں شاید اس کی نماز قبول ہو رہی ہوتی ہے، باقی کسی کی نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو اصل جو تعلیم ہے انبیاء کی
وہ یہ ہے کہ کوئی کام بھی اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اس کے اندر اس کی خوشنودی، اس سے تعلق، یہاں تقوی سے مراد نا خدا سے وہ تعلق ظاہر کرنا ہے جس کے اندر بندگی ظاہر ہو، سبحان اللہ، عبدیت ظاہر ہو. سبحان اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کمال ہے جس کی وجہ سے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم جب درود پڑھتے ہیں اور تشہد پڑھتے ہیں تو پہلے ہم گواہی آپ کی عبدیت کی دیتے ہیں، اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. اور عبدیت میں کمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. انبیاء کرام سب سے کامل عبد ہوتے ہیں، پھر دوسرے ہوتے ہیں. اور پھر ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے کہ ایک آدمی بندگی کی سب سے نکل کر حیوانات سے بدتر ہوتا ہے. اللہ میں محفوظ رکھے جو اپنے رب کی شناسائی سے محروم ہو وہ حیوانات سے بدتر ہے، جس کے بارے میں فرمایا گیا قرآن کریم میں کہ یہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، گمراہ ہیں، بالکل سمجھتے نہیں. اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے نسلوں کے بھی ایمان کی حفاظت کرے. کم سے کم ظاہری حد تک ہمارے اندر اللہ کی پہچان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہے، ہم ان کا نام لیتے صلی ہیں. اللہ علیہ وسلم. اب اصل بات ہے اندر بٹھائیں، ٹھیک اور اگر اندر بٹھائیں تو پھر وہی بات ہے جو ہم اپنے اس پروگرام کے ذریعے کہتے ہیں کہ جب اندر جاتا ہے تو باہر نظر بھی آنا چاہیے. سبحان اللہ. اگر اندر جا رہا ہے باہر نظر نہیں آ رہا تو جو کچھ اندر ہے جی اس میں کوئی تو کمی ہے. جی عمل بالارکان. اللہ اکبر. اب تعلق مع اللہ، تقوی، اس کا ایک لفظ، بس یہ 2 الفاظ ہم لے لیتے ہیں، تعلق مع اللہ. بلکہ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. صرف یہی نہیں کہ قربانی کر دی، نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، تمہارا تقوی پہنچتا ہے. ایک سوال یہ بھی رکھتا ہوں آپ کے سامنے، ایک قربانی کرنے والے کو کیسے معلوم ہو کہ مجھے تقوی حاصل ہو گیا؟ اور اللہ کی کبریائی بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اپنی مرضی سے نہیں، جیسی تم کو ہدایت کی گئی ہے. ارشاد. جی جزاک اللہ خیراً. بہت سارے نکات آپ کے اس سوال میں شامل ہو گئے اور مفتی صاحب کی گفتگو، ڈاکٹر صاحب کی گفتگو کا تسلسل ہی ہے. تقوی کا ذکر بھی آ رہا ہے. جی مجھے خیال آ رہا ہے کہ جس واقعے کی طرف مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا بلکہ اسی پر ہم کلام کر رہے ہیں، سورہ صافات میں وہ ذکر آتا ہے. وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال فرمایا کہ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ. جب دونوں نے اسلام، لغوی ترجمہ کر رہے ہیں، جب دونوں نے اسلام کی روش اختیار کر لی اور پیشانی کے بل باپ نے بیٹے کو لٹا دیا، ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو. اس پورے عمل کے لیے لفظ اسلام اللہ تعالیٰ اختیار کر رہا ہے. اور ابھی ملت کی بات آئی تھی تو اللہ تعالیٰ قرآن حکیم سورہ البقرہ میں آیت نمبر 131 میں فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ان کی ملت کیا ہے. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب ان کے رب نے فرمایا کہ اسلم، جھک جاؤ، تو عرض کرتے ہیں کہ اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنے آپ کو جھکا دیا رب العالمین کے سامنے. کبھی تقاضا ہے، ڈاکٹر صاحب نے اشارہ فرما دیا کہ اپنی بیوی اور اپنے دودھ پیتے بچے کو بے آباد زمین میں چھوڑ آؤ تو چھوڑ آتے ہیں. جی ہاں. کبھی حکم ہوتا ہے تو گھر بار کو چھوڑ کر ہجرت کے لیے نکل جاتے ہیں. اور کبھی امتحانات کی انتہا کا موقع آتا ہے تو بیٹے کو ذبح کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. حد یہ ہے کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر از سر نو ہو رہی ہے تو دونوں باپ بیٹا دعا بھی کرتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا دے. کیا ابراہیم علیہ السلام کی شان ہے، کیا اسماعیل علیہ السلام کی شان ہے، اور دعا ہو رہی کہ ہمیں مسلم بنا دے. اور آگے ہمارے لیے بھی دعا ہو رہی وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور اے ہمارے رب ہماری اولاد میں بھی امت مسلمہ کو کھڑا کر. تو اسلام کیا ہے؟ اسلام آپ تقوی کہہ لیں، آپ اطاعت کہہ لیں، آپ لفظ مسلم ہو جانا کہہ لیں، آپ لفظ مومن ہو جانا کہہ لیں، یہ مختلف شیڈز ہیں ایک ہی بات کو بیان کرنے کے کہ رب کے ہو رہو اور رب کے حکم کے تابع ہو جاؤ. روزہ کیا ہے؟ روزہ اس بات کا نام ہے کہ تمہاری مرضی نہیں چلے گی، رب کی مرضی چلے گی. جب کہہ دیں کھانا پینا چھوڑ دو تو کھانا پینا چھوڑ دو. اس کھانے پینے میں کچھ نہیں رکھا، ہمارے حکم نے کہہ دیا کہ چھوڑ دو تو چھوڑ دیا جائے. افطار سے 10 منٹ پہلے بیٹھے ہو، ہمارا حکم کہتا ہے اب یہ تمہارے لیے حرام ہے تو یہ حرام ہے میرے لیے، اور 10 منٹ کے بعد افطار کا وقت ہو جاتا ہے تو رب کا حکم کہتا ہے اب حلال ہے اس کو کھا لو. حج کی ادائیگی حجاج کرام نے کی، اللہ تعالیٰ ان کا حج قبول فرمائے، ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ شامل فرمائے. عرفات کے میدان کی حاضری ہو گئی، غروب آفتاب ہو گیا میدان عرفات میں، مغرب کا وقت ہو گیا ہے، آج کہہ دیا گیا نماز چھوڑ دو. تو اصل عجیب جملہ ہے، نماز نہیں ہے، اصل رب کا حکم ہے
قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز ایمان والوں پر مقررہ اوقات میں فرض ہے۔ ارے بھائی غروب کا وقت ہو گیا تو مغرب کا وقت شروع ہو گیا، نہیں، آج چھوڑ دو مغرب، مزدلفہ میں جاؤ اور مغرب اور عشاء کو ملا کر ادا کرو، چاہے رات 12 بجے پہنچتے ہو یا رات کو 3 بجے پہنچتے ہو۔ اصل شے کہ اسی طرح یہ ہے، باپ کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بیٹے کے گلے پہ چھری پھیر دو تو چھری پھیر دو۔ اسی طریقے پر ایک فلسفہ چلتا ہے ہمارے آج کل گمراہ کرنے کے لیے، صاحب اس سال میں قربانی نہیں کر رہا، میں نے کولر لگا دیا ٹھنڈے پانی کا، اس سال میں قربانی نہیں کر رہا، میں نے اس سال یتیم خانے میں پیسے دے دیے ہیں، میں اس سال قربانی نہیں کر رہا، لوگوں کو راشن کی ضرورت زیادہ ہے، گوشت کی ضرورت نہیں ہے، تو میں نے فلاں گھرانوں کے اندر 10 گھرانوں میں یہ 50,000 روپے تقسیم کر دیے۔ یہ میری عقل کو نیچے رکھنا پڑے گا۔ جیسے ابھی ذکر آیا کہ وہ اللہ کے مقبول ہو جاتا ہے جانور، قربانی کے جانور کا ہم اس کے گلے پہ چھری پھیری اور قطرہ بہنے سے پہلے، اور حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر، قربانی کے دن بندے کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں قربانی کے جانور کے خون کے بہائے جانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ سال پورا پڑا ہے، 360 دن موجود ہیں، ارے تم غریبوں کو کھلاؤ، یتیموں کو کھلاؤ، بیواؤں کی کفالت کرو، جو چاہو سو کرو۔ ان ایام میں رب کو جو رب کو پسند ہے عمل، وہ اس کے حضور قربانی کا عمل پیش کیا جانا۔ تو قربانی کا حاصل ہی یہ ہے کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا جائے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ قربانی کا حاصل ہی یہی ہے کہ جس حکم کے تحت تم آج اس جانور کے گلے پر چھری پھیر رہے ہو، یہ ایک علامت بھی ہے، گو کہ عبادت کا ایک ظاہر بھی ہے جو انبیاء سکھاتے ہیں، اس کا پروٹوکول مینٹین رکھنا بھی شریعت کا تقاضا ہے، اور عبادت کا ایک باطن بھی ہے اس کی، جس کو ہم روح کہتے ہیں، جس کو ہم تقویٰ کہہ رہے ہیں، کہ آج اس جانور کے گلے پر چھری پھیر دی تو کیا آپ اپنی خواہشات پر چھری پھیرنے کے لیے تیار ہوں کہ نہیں؟ اور یہ چند ہزار یا 1-2 لاکھ کا جانور میرے اختیار میں آ گیا اور اس کی گردن میرے اختیار میں آ گئی، میں نے اس پر چھری پھیر دی، میری اس گردن پر میرے رب کا اختیار ہے، اس کا مالک وہ ہے، کبھی اس کے دین کا تقاضا ہو تو کیا یہ گردن اس کے حکم کے لیے پیش کرنے کو تیار ہوں کہ نہیں؟ یہ وہ جذبہ شہادت بھی ہے جو اس قربانی کے عمل سے پیدا ہونا چاہیے۔ تکبیر کا ذکر آیا، تکبیر صرف اللہ اکبر کہہ دینے کا نام نہیں ہے، یہ کہنا بھی مسنون عمل ہے، یہ کہنا بھی تسبیحات کا حصہ ہے، یہ کہنا بھی اجر و ثواب کا باعث ہے، مگر تکبیر کا اصل تقاضا کیا ہے؟ اللہ کو نہ صرف یہ کہ بڑا مانا جائے بلکہ اس کی بڑائی کے نفاذ کے لیے کوشش کی جائے۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، وہ 23 برس کی محنت کے نتیجے میں پھر قرآن کہتا ہے جَعَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ تو یہ قربانی کا عمل مجاہدانہ تربیت بھی کرائے بندہ مومن کو، اور پھر بندہ مومن رب کی تکبیر کے واقعتاً اعلان کے لیے میدان عمل میں کھڑا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ جانور کی قربانی میں کر رہا ہوں، اے اللہ تیرے دین کی سربلندی کے لیے اگر مجھے اپنی جان بھی دینی پڑی تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، کیونکہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنہ، بأن لهم الجنہ، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرما دیجئے، بلکہ کنکلوڈ فرما دیجئے کہ آج کا دن ہم غریبوں کو شامل رکھیں، اپنے ساتھ مساکین کو رکھیں، ان کو بھی اپنی خوشیوں میں شریک کریں۔ فلسفہ سامنے آ گیا، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام پر گفتگو ہو گئی، چیزیں بالکل سامنے آ گئیں، اب ہم تقوی کا حصول بھی ہو جائے اور غریبوں کی شرکت بھی ہو جائے۔ ارشاد کہ اتنی پیاری اور نکات سے لبریز گفتگو، جی مملو سبحان اللہ، گفتگو کے بعد ہم صرف 2 باتیں عرض کریں۔ ارشاد ارشاد۔ ایک تو یہ کہ جو تقوی کے اوپر دونوں حضرات نے گفتگو کی، اور تو جانتے ہیں آپ حضرات سب اور ناظرین بھی اس بات کو جانیں کہ تقوی کا ایک پہلو ایجابی ہے اور ایک پہلو جو ہے وہ تو جو اس نے حکم دیا ہے کرنے کا وہ بھی تقوی ہے، اور جو نہ کرنے کا حکم دیا ہے وہ بھی تقوی ہے۔ جی ٹھیک ٹھیک ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ قربانی میں بھی جیسا کہ ہم نے پہلے کہا کہ لوگ کچھ دنیاوی فائدوں کے لیے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کہ زراعت اچھی ہو جائے، یہ ہو جائے، آج جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قربانی نہیں کریں گے، ہم کولر کے لیے پیسے دے دیں گے جیسے مولانا شجاع صاحب نے فرمایا، یا اس کے لیے غریبوں میں بانٹ دیں گے پیسے، وہ کر دیں گے، تو یہ تقوی کے برخلاف ہے، کیونکہ تقوی کے معنی یہ ہیں کہ جس چیز کا حکم دیا کرنے کا وہ کریں، اور جس چیز کے نہ کرنے کا حکم دیا ہے وہ نہیں کریں۔
اور پھر جس مقام پہ جو چیز بتائی ہے یعنی عدل جس کو کہتے ہیں وضع الشیء علی محلہ ہی. اب جیسے نماز کا حکم ہے، نماز کا حکم جو ہے وہ تقوی کا جز ہے کہ نماز پڑھیں آپ، لیکن اب یہ نہیں ہے کہ جو 5 وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخصوص کر دیے ہیں ان کے علاوہ اگر کوئی نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے گا تو وہ تو نماز اس کی نہیں ہوگی. تو قربانی کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے، اس کے آداب کیا ہوں گے، اس کی سنتیں کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، وہ ادا کرے گا تبھی وہ قربانی ہوگی اور اللہ سے قربت کا وہ سبب بنے گی. سبحان اللہ. اور اگر ہم گوشت کاٹا اور اس کے چیچڑے جو ہیں اور وہ جو ہیں وہ ہم نے مانگنے جو آ رہے ہیں غریب سائلین ان کو دے دیے، اور ران جو ہے وہ اپنے سمدھیانے بھجوا دی یا سسرال بھجوا دی، تو یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں ہے. ہم نے چھری پھیری ہے، قربانی نہیں کی ہے جس سے ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو، کیونکہ وہ اسی وقت حاصل ہوگا یا یہ کہ قربانی ہم نے کی ہے لیکن ہمیں تقوی حاصل نہیں ہوا. نہیں، ہمیں تقوی حاصل نہیں تھا تو ہم نے وہ قربانی جو کی. ٹھیک ہے، لیکن اگر ایک قربانی کرنے والا ذہن میں رکھ کر یہ رکھے یہ بات کہ مجھے تقوی حاصل ہو رہا ہے کیونکہ میں نے 1.5 لاکھ کی گائے ذبح کی ہے، تو جس طرح مفتی صاحب فرما رہے تھے نیت، اللہ نیت کو دیکھتا ہے، اس نیت کا تعلق تقوی سے ہے. تو چھری تو چل گئی لیکن تقوی کا حصول نہیں ہوا. بس جملہ تھوڑا سا بدل رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تقوی ہوتا ہے تو صحیح قربانی ہوتی ہے، قربانی سے تقوی کا حصول نہیں ہوا کرتا. یعنی ایک تقوی قربانی سے پہلے ہوتا ہے اور جب قربانی تو وہ تو ظاہر ہے کہ قبول ہو گیا تو وہ بڑھ گیا، لیکن یہ کہ اس سے پہلے اگر تقوی نہیں ہے اور ہم خالصتاً للہ نہیں بلکہ کسی اور وجہ سے کر رہے ہیں 1.5 لاکھ کی گائے اور 1 کروڑ کا اچھا، جب کوئی بندہ قربانی کرتا ہے اس کے ذہن میں کبھی یہ بات ہوتی ہے کہ صاحب مجھے تقوی کا حصول نہیں ہے میرے ذہن میں؟ یہی تو ہے نا، یہی تو ہم بات عرض کر رہے ہیں کہ تقوی مضبوط ہوگا تو قربانی جو ہے وہ صحیح. تقوی کا مفہوم جب تک واضح نہیں ہوگا قربانی نہیں ہو سکتی. وہ ایک الگ چیز. لیکن آپ جتنے لوگ آج قربانی کریں گے، کروڑوں افراد اس مملکت میں، ان کے ذہن میں صرف ایک ہی بات کہ یہ تقوی کا حصول ہوگا، اللہ کا حکم ہے. لیکن تقوی کے مفہوم سے کیا ہم واقف ہیں بحیثیت مجموع؟ ایک سوال یہ بھی انشاءاللہ پھر کسی اور پروگرام میں. ایک جملہ عرض کر دینے دیے کہ یہ اسی صورت سے ہو رہا ہے جیسے ہم لوگ اللہ ماشاءاللہ روزے تو رکھتے ہیں جی لیکن لعلکم تتقون کی منزل پہ نہیں وہاں بھی پہنچتے. تقوی ہے. ہم قربانی تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ لعلکم تتقون کی منزل میں یہاں بھی نہیں اللہ پہنچتے. اکبر. اس لیے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس کا اس بات جو ہے وہ پہلے ہے قربانی سے، اور اسی کے اوپر نیت جو ہے وہ مبنی ہونی چاہیے. تقوی تو حاصل ہو ہی جائے گا. سبحان اللہ حکم سبحان الہی پہ اللہ. عمل لیکن اس کا مفہوم کلیئر ہو کہ تعلق مع اللہ، مع اللہ. جو تعلق مع اللہ کی جو بات ہوئی. جی جی. خواتین و حضرات، ایک بار پھر تمام حاضرین، تمام ناظرین، تمام سامعین کو عید الاضحیٰ کی دلی مبارکباد. اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.